السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے و مالک ارض السماء ہے۔ وہی محیی، ممیت، نافع زار، پوری دنیا کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، آسمان و زمین کا نظام وہ اپنی حکمت سے چلا رہا ہے۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا اور بہترین مخلوق کا لقب دیا، اور بہترین مخلوق کے ساتھ ساتھ بہترین نبی کی امت بھی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، کفر سے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ مزید احسان و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوا کہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
हज़ारा हज़ार दरूद और सलाम नाजिल हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहरा मुबारक पर जिनका नाम ग्रामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आदि साथियों, कुरान करीम से एक आयत तिलावत की गई है, उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया और हमें जो ज़िंदगी मिली है, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। और इस ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है, इसके उसूल, इसके ज़ाब्ते, इसका तौर और तरीक़ा क्या होना चाहिए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया और नबी ने फिर उन बातों को आगे के लिए यानी उम्मत के लिए मुंतकिल कर दिया। अब ये ज़िंदगी अपनी मर्जी के तहत नहीं गुजरेगी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ये मयार बनाया गया है कि नबी की ज़िंदगी को देखकर, नबी के कौल और फ़ैल को देखकर, नबी के किरदार व अखलाक को देखकर तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। कुरान करीम के अंदर जैसा कि कुरान करीम की आयत तिलावत की गई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है और नबी के इस नमूने को वही इख्तियार करेगा, नबी की इत्तिबा वही करेगा जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता हो और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और कसरत से अल्लाह को याद करता हो। ये उसके लिए है, वही कर पाएगा। नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालना ये उसी के बस के लिए है, वरना नबी की ज़िंदगी हमारे लिए फिर कोई मायने नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब मस्जिद के अंदर आओ तो नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। ये नहीं बतलाया गया कि सिर्फ नमाज पढ़ो तो नबी की सुन्नत को मलहूज रखो, नबी की ज़िंदगी को उसवा बनाओ, रोज़ा रखो तो नबी की ज़िंदगी को उसवा बनाओ। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में हम अगर नबी को मानते हैं, नबी की सुन्नत पर चलते हैं, उसको अगर उसवा बनाते हैं, तो ज़िंदगी के और पहलू हैं और गोशे हैं, उन गोशों में भी हम नबी की ज़िंदगी को उसवा इख्तियार करेंगे, उसवा मानेंगे और नबी की ज़िंदगी को अपना मनहज तस्लीम करेंगे। हमारी ज़िंदगी तो ये है कि इबादत के ताल्लुक़ से थोड़ी बहुत हम सुन्नत की पैरवी कर लेते हैं, लेकिन जब हम इससे अलग हटकर जाते हैं, जब हम कारोबार करते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मामलात करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, शादी ब्याह करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सियासत करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऐसा नहीं है, हर ज़िंदगी के हर गोशे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवा बनाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार भी किया, शादी ब्याह निकाह भी किया, अल्लाह के नबी ने इबादतें भी की, अल्लाह के नबी ने मामलात भी किए। उन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए। अल्लाह के नबी ने दावत तबलीग का काम भी किया। मेरे प्यारे साथियों, शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी नहीं बने, कारोबार किया करते थे। देखिए किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार कर रहे हैं। मक्का की रईस
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی مالدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بہت ہی ایماندار آدمی. مال کو حوالے کر دیا گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کیا کہا؟ میسرہ سے، یعنی غلام کا نام میسرہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ یہ میسرہ میں نے اپنے مال کو نبی کریم یعنی محمد کے حوالے کر دیا. اے میسرہ تم ساتھ ساتھ چلنا، محمد کے ساتھ چلے جانا، ملک شام جا رہے ہیں میرا مال لے کر کے. کاروبار کے لیے میں نے مال دیا، دیکھتے رہنا، کڑی نگاہ رکھنا کہ اس مال میں خیانت تو نہیں، وہ خیانت نہ کرے، اور کاروبار صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، گھاٹا تو نہیں ہوگا، نفع ہوگا یا نہیں ہوگا. پورے سفر کے اندر تم محمد کی نگرانی کرتے رہنا. میسرہ چل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو لے کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر کے ملک شام پہنچتے ہیں. کاروبار کیا اور کاروبار کرنے کے بعد نفع بخش کاروبار کے ساتھ وہاں سے واپس آئے اور گھاٹا نہیں ہوا بلکہ نفع ہی ہوا. میسرہ پہنچا خدیجہ کے پاس. خدیجہ نے کہا کہ یہ میسرہ بتاؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ محمد کی تم نگرانی کرنا کہ وہ کس طریقے سے کاروبار کرتا ہے. میسرہ نے کہا کہ میں نے پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد سے زیادہ صاف ستھری بات کرنے والا اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا، امانت داری کے ساتھ کام کرنے والا میں نے پوری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. میں نے بہت ہی ایماندار پایا، بہت ہی امانت دار پایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئی. مکہ کی رئیسہ ہے، مالدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دل مائل ہوا وہ کس کی وجہ سے مائل ہوا؟ آپ کے کردار کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر. اور جب دل مائل ہوا تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کو امپریس کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں ہیئر اسٹائل کے ذریعے سے، بالوں کی کٹنگ کے ذریعے سے، ڈریس کے ذریعے سے. کوئی آگے کی طرف بال کٹاتا ہے، کوئی پیچھے کی طرف بال کٹاتا ہے، کوئی بال کی چوٹی بنا کر کے ادھر ادھر پھرتا ہے. یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے. اور کوئی تو چاروں طرف سے بال چھلا کر کے پیشانی کے اوپر بال رکھ دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بال کس چیز کی نشانی ہے جو پیشانی کے اوپر بال رہتا ہے گھوڑے کی طرح؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ جہنمی کی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةٍ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کے بال آگے کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی پیشانی پکڑ پکڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جہنمی کے بال ہیں جو تم آج رکھ رہے ہو. اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں سیلون میں، نائی سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے بچوں کا بال اس طرح کٹانا ہے، چاروں طرف سے چھوٹا کر دو، بیچ میں رکھ دو. میرے پیارے ساتھیوں، پڑھو، جانو اس کی حقیقت کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امپریس ہوئی، جو ان کا دل مائل ہوا
وہ نبی کے اخلاق اور کردار. تم بھی اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف کھینچو، کوئی بات نہیں. نکاح کا پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. مشورہ کیا، نکاح ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا کہ نہیں کیا؟ امانت داری سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، ہم سے کاروبار کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ ہمارا کاروبار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے لوگوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. چلتے پھرتے تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، کاروبار میں، زندگی کے ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ تسلیم کرو. دعوتی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا رہا؟ آج لوگ پریشان ہیں اور کہتے اب مسلمانوں کا کیا ہوگا. بڑے پریشان لوگ ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم بزدل ہو کر کے، ہمت ہار کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. حالات تو اس سے بھی بدتر آئیں گے، یہ تو پھر بھی صحیح ہے. لیکن اگر تمہارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس زندگی پر نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں دعوت و تبلیغ کو عام کیا، قرآن و سنت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ذہنی صعوبتیں پہنچائی گئی، کبھی جسمانی تکلیفیں دی گئی. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. اس زندگی کو، یعنی مکی زندگی کو سامنے رکھو اور پھر اس قرآن کی دعوت کو، حدیث کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو تم عام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر سارے لوگ مخالف ہیں اور طرح طرح کی صعوبتیں پہنچا رہے ہیں، مصیبتیں پہنچا رہے ہیں. میرے نبی کو شاعر بھی کہا گیا، میرے نبی کو مجنون بھی کہا گیا، میرے نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، میرے نبی کو کاہن بھی کہا گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اگر کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا، جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. اے لوگو، جسے تم شاعر کہہ رہے ہو، جسے تم کاہن کہہ رہے ہو، جسے تم دیوانہ کہہ رہے ہو، جسے تم مجنون کہہ رہے ہو، میرے نبی شاعر نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، میں نے تو اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، میں نے تو شعر و شاعری نہیں سکھائی. میرے نبی مجنون نہیں ہے، میرے نبی جادوگر نہیں ہے، میرے نبی تو رسول ہے. میں نے تو اپنے نبی کو بھیجا، اور جو کتاب تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر نبی سناتا ہے، تنزیل من رب العالمین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. میرے نبی پاگل نہیں ہے، شاعر نہیں ہے. جو کتاب میں نے نازل کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. مکہ کے چند رؤسا آ گئے، کافر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. عقبہ ابن محیط آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی.
اس کے بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ ادھر یہ لوگ جس کے اندر ابو جہل بھی تھا، جس کے اندر شیبہ بھی تھا، جس کے اندر عقبہ بن محیط بھی تھا، اور کئی کافر وہاں پر جمع تھے، اس منظر کو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، وہ لوگ ہنسی کرنے لگے، لوٹ پوٹ کرنے لگے، کہا لگانے لگے کہ دیکھو ہم نے کیا حالت کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی آئی اور اپنے باپ کے سر سے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی۔ اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور ان کی طرف دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرنے لگے، ہاتھ اٹھا لیے اور ایک ایک کا نام لیا، اللہم علیکا بقریش، اللہم علیکا بی ابی جہل ابن ہشام، اللہم علیکا بے عقبہ ابن محیط۔ یا اللہ قریش کو تو پکڑ لے، یا اللہ قریش سے تو بدلہ لے لے، یا اللہ ابو جہل کو تو پکڑ لے، یا اللہ تو عقبہ بن محیط کو پکڑ لے، ان سے انتقام لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا، میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا نام لیا، یعنی ایک ایک کر نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بددعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جن لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نام لیا، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا، یہ سارے کے سارے لوگ مرے پڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیسے رد کر دیتا؟ تو نماز کے موقع پر اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم علیکا بقریش، اللہم علیکا بابی جہل ابن ہشام۔ اللہ کے نبی نے نام لے کر کے اللہ سے شکایت کی۔ تو یہ اتنی تو پریشانی ہمارے سامنے بھی نہیں آئی، اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کو بھی لو، اس کو بھی پڑھو کہ دیکھو کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی۔ پورا مکہ خلاف ہے، پورا مکہ خلاف۔ کفار آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ورنہ معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے، معاملہ بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، ملکیت چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہم دینے کے لیے تیار، اگر باز نہیں آیا تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اے محمد میرے اوپر ترس کا، میں بوڑھا آدمی کب تک تمہیں بچاتا رہوں گا؟ میں نے پوری زندگی تمہاری حمایت کی، تمہارا ساتھ دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے محمد اس مشن کو چھوڑ دے، اپنی سرگرمیوں کو چھوڑ دے۔ کفار مکہ آئے تھے، یہ کہہ کر کے گئے ہیں، یہ تجاویز رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے چچا کو کہ پوری زندگی انہوں نے میرا ساتھ دیا، میری حمایت کی، اب ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگے یہ میرے چچا جان، آپ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ آپ نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا، آپ نے حمایت کی، اور ان کے کہنے پر آج آپ اگر مجھ سے اپنی آنکھیں موڑنا چاہتے ہیں تو موڑ لیجئے، شفقت کا ہاتھ مجھ سے اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ مجھے طرح طرح کی لالچ دے رہے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ میرے چاچا آپ سن لیجئے، یہ ملکیت تو دور کی بات ہے، یہ مال و دولت تو دور کی بات ہے،
یہ حسین و جمیل لڑکیاں یہ تو دور کی بات ہے، اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں تو رب کعبہ کی قسم اور وہ کہہ دیں کہ اس مشن کو چھوڑ دو تو میں اس مشن کو، اس دعوت کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے، یا تو پھر میں مر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں۔ اپنے چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دے دیا، کوئی ساتھ نہ دے کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی ہٹ جائیے، اکیلا ہے، پورا مکہ خلاف ہے، سارے لوگ دشمن ہیں، ایک تنہا آدمی، یہاں تو 25 کروڑ ہے، پھر بھی یہ بزدلی کا عالم کہ ہم اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے اندر دہشت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کہیں پر افواہ پھیل جاتی ہے کہ فلاں شخص کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں پر الزام لگایا گیا، چاروں طرف سے اعلان ہونے لگتا ہے کہ مسلمان احتیاط برتیں، اپنی دعوت کو چھوڑ دیں، باہر نہ نکلو۔ یہ ڈر، یہ بزدلی یہ آئی کہاں سے؟ نبی نے تو اس کی تعلیم نہیں دی، نبی نے تو یہ درس نہیں دیا، نبی نے تو بہادری کا درس دیا، اولو العزمی کا درس دیا، نبی نے تو لیڈری کا درس دیا۔ یہ بزدلی کہاں سے آئی میرے پیارے ساتھیوں؟ یہ بزدلی کیسے آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ آج ہم دنیا کے مال و متاع کے، دنیا کی عزت و شہرت کے، عہدہ و منصب کے، دنیا کی زیب و زینت کے پجاری بن گئے ہیں۔ دنیا کی محبتیں آج ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے، ہم دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم پریشانیوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کو تو سہولیتیں چاہیے، کھا پی کر اور کاروبار کر کے، تجارت کر کے اور نماز روزہ کر کے ہم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ منہج تھوڑا ہے۔ اخرجت للناس، جو اصل مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، آج ہم اس مقصد کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس مقصد کے چھوڑنے پر کیا ہم کو جنت مل سکتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، مکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور پوری زندگی، اور ان میں سے جو مکی زندگی جو نمایاں طور پر امت محمدیہ کو دعوت دے رہی ہے، سکھلا رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے کہ مکی زندگی اللہ کے نبی نے کیسے گزاری۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی پر، نبی کے خاندان کو محصور کر دیا گیا، اور 1-2 دن تک نہیں، 1-2 مہینہ تک نہیں، بلکہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور اس علاقے میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ یہاں پر لاک ڈاؤن لگتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھی پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، آپ اپنے گھروں میں راشن بھر لیں، سامانوں کا انتظام کر لیں، سامان ہم کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قید کیا گیا اور آپ کے خاندان کو محصور کر دیا گیا، چاروں طرف سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، سامان بند، کھانے پینے کی چیزیں بند، پانی بند، ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ لوگوں نے کھانے پینے کے نہ ملنے کی وجہ سے درختوں کے پتے چبائے، گھاس کھائی، سوکھے چمڑے بھگو کر کے کھائے، چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آتی تھی، لیکن ان ظالموں کے کلیجے نہیں پگھلتے تھے، عورتوں کی چلانے کی آوازیں آتی تھی، لیکن ان ظالموں کے سینے نہیں پگھلتے تھے۔ 3 سال تک انہیں محصور کر دیا گیا، قید اور بند کر دیا گیا۔ یہ بھی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ 3 سال کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے منحرف نہیں ہوئے،
اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، کیونکہ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، نبی کو بھیجا، اور پھر نبی کے بعد صحابہ پر یہ ذمہ داری آئی، اور صحابہ کے بعد پوری امت پر یہ ذمہ داری آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں صفا پہاڑی پر، اور وہاں جا کر کے آواز لگاتے ہیں، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا یہ ہو سکتا کوئی بات محمد کہیں گے، چلو اللہ کے نبی نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ یا ایھا الناس انقذوا انفسکم من نار جہنم۔ یہ لوگوں، اور اللہ کے نبی نے قبیلہ کا نام لیا، ایک ایک قبیلہ کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انقذوا انفسکم من نار جہنم، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تم لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو، توحید کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ باتیں سنی لوگوں میں غصہ ہوا، لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، چھٹ گئے، ان میں سے ایک بھی آدمی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں ابو لہب رہ گیا، اور یہ ابو لہب آپ کا چچا تھا، سگا چچا۔ ابو لہب نے کہا یہ محمد تیرا ناس ہو، تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی۔ ابو لہب نے کہا یہ محمد تیرا ناس ہو، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر بلایا تھا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے ڈیفنس کیا، اپنے نبی کی طرف سے دفاع کیا، اور آیت اتار دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ نبی آپ کا ہاتھ خاک آلود نہیں ہوا ہے، آپ کی بربادی نہیں، بلکہ ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اس کی بربادی ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینکا جائے گا۔ جو اس نے کمایا، اس کا مال، اس کی دولت کام نہ آئی، یہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور جو اس کی بیوی ہے لکڑیاں اٹھا کر کے لاتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گی۔ جب یہ آیت اتری تو ابو لہب اور غصہ ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ اور ابو لہب جو ہے صرف آپ کا چچا ہی نہیں تھا بلکہ آپ کا سمدھی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، یہ سمدھی بھی تھا۔ یہ ابو لہب کو بے عزتی محسوس ہوئی، گھر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ابو لہب کے لیے۔ غصے سے آگ بگولا ہوا گھر پہ قدم رکھا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا یہ میرے لڑکے، جاؤ محمد کے گھر چلے جاؤ اور پورے مکہ کے سامنے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر کے آؤ۔ عتبہ اور عتیبہ چلے گئے پورے مکے والوں کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاشرتی طور پر جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اس باپ کے دل سے پوچھو، جس باپ کی بیٹی کی طلاق ہو جائے کہ اس کے دل میں کیا گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ ابو لہب نے طلاق دینے کے لیے کہا، عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دیا۔ یہ بھی ایک تکلیف کا باعث۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا وہ کام کر کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ کس طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے، چاہے مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے، کچھ بھی ہو، اللہ کی توحید کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے دین پر عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب دیکھا کہ مکے والے سدھر نہیں رہے ہیں، دعوت کا جواب نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ چلو ہم بغل میں چلے جاتے ہیں طائف میں اور ان کو سمجھاتے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے، لوگ بھی سلجھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو سمجھایا، بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ، ان کے درمیان چلے گئے، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم اس توحید کو مان لو۔ وہاں کے مالداروں نے کہا کہ یہ محمد تو نبی ہے، اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو مجھ میں بناتا کسی کو، ہم مالدار ہیں، تم جیسے کمزور اور حقیر اور غریب اور محتاج لوگ آدمی کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہو سکتا ہے، تیرے پاس نہ مال ہے نہ متا ہے اور دنیا کی جاہ منصب کچھ نہیں ہے، نبی اگر بنانا ہوتا تو اللہ مجھ میں کسی کو بنا دیتا، ایک کو بنا دیتا، ہم تو مالدار ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ ایک ہفتے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ایک بھی آدمی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد اللہ کے نبی واپس ہو رہے ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ محمد واپس ہو رہا ہے، شہر کے گنڈوں کو اور شہر کے بدماشوں کو، چوروں کو لگا دیا کہ جاؤ، یہ محمد اپنے گھر جا رہا ہے، ان کو مارو، پریشان کرو۔ وہ آ گئے، پتھر چلانے لگے، پتھر برسانے لگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی کہ پتھر مار مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، خون رس رس کر کے پیر کی طرف آیا، جوتے پر جمع ہو گیا، وہ جوتا جام ہو گیا، خون کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا، جم گیا خون۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی جو پوری دنیا کے لیے نجات بن کر کے آئے تھے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے اور پوری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی پر پتھر برسایا جا رہا ہے، آج اس نبی کو مارا جا رہا ہے، آج اس نبی کو پیٹا جا رہا ہے، آج اس نبی کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا خون بہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کرن، ایک جگہ کا نام ہے کرن بنی سعد، وہاں پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو جبرائیل کو بھیج دیتا۔ پتھر جب مار رہے تھے اور پتھر جب برسایا جا رہا تھا، اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آ سکتے تھے اور آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے نصیحت ہے کہ یہ لوگوں، دعوتی میدان میں تم پریشان کیے جا سکتے ہو، تم کو مارا جا سکتا ہے، پیٹا جا سکتا ہے، تم پر پتھر برسایا جا سکتا ہے، تمہاری موب لنچنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے۔ وہاں جب ہوش آیا تو بعد میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ تیار ہے، آپ بتائیے ان کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں کہ اس دعوت کو قبول کر لے، توحید کو قبول کر لے، لا الہ الا اللہ کو مان لے۔ اللہ کے نبی پتھر کھانے کے بعد بھی اور مار کھانے کے بعد بھی اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ جبرائیل نہیں، ایسا حکم نہ دو، بلکہ ہو سکتا بعد میں ایمان لائے۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بعد میں پورا طائف مسلمان ہو گیا، پورا طائف مسلمان ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت. نئی نسل، اللہ کے نبی نے نام لیا تھا کہ نئی نسل آگے بڑھے گی. آج ہماری نسل کیا کر رہی ہے؟ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ آج ہم جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ہمارے معاشرے کو دیکھ لو، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ کہیں پر ناریل پھوڑا جا رہا ہے، کہیں پر کسی کو مار کر کے، پیٹ کر کے، گالی دے کر کے ان سے پیسہ وصولا جا رہا ہے. آپ کو معلوم نہیں، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ایک آدمی آگے آگے بھاگ رہا ہے، کپڑوں کی گٹھری لے کر کے وہ پیچھے پیچھے اس کو دوڑا رہا ہے. اس کو پکڑ لیا اور گٹھری سے مال نکال کپڑے نکال کے وہ پھینکنے لگا. بعد میں نے پوچھا بھائی اب تم پر ظلم کیوں ہو رہا تھا، کیوں پھینک رہا تھا کپڑا؟ تو کہہ رہے کہ ہر جمعرات کو مجھ سے پیسہ لیتا ہے، 200 روپے لیتا ہے، آج نہیں دیا تو میرا کپڑا پھینک رہا ہے. مسلمان ہے، داڑھی والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج کون سا ایمان ہمارے پاس ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. آج مسلمان بن کر کے کہیں پر کسی چیز کی ادگھاٹن، کسی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے، کسی چیز کی افتتاح ہوتی ہے، ناریل پھوڑا جا رہا ہے. مسلمان بن کر تو میرے پیارے ساتھیوں ناریل پھوڑ کر کے اس کا ادگھاٹن کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. وہاں پر مسلمان بھی ہے، داڑھی والے بھی ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو یہ عمل کہاں تک جا رہا ہے. یہ زنا کا گناہ نہیں ہے کہ معاف ہو جائے، یہ شراب پینے کا گناہ نہیں ہے جو معاف ہو جائے، یہ قتل کرنے کا گناہ نہیں ہے جو معاف ہو جائے. تم سامنے مالا رکھ کر کے اور پھول رکھ کر کے اس کے اندر تم ناریل پھوڑ کر کے یہ غیر مسلم نیتاؤں کی چمچہ گیری کر کے تم اس کی باتوں میں آ کر کے تم یہ کام کر رہے ہو. یہ تمہارا عمل شرک تک پہنچ رہا ہے، یہ شرک تک پہنچ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، ان برائیوں سے بچنا چاہیے آدمی کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نئی نسل آئے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان بھی بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الندوہ میں لوگ جمع ہوئے اور ایک بل پاس کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. لیکن کسی نے کچھ کہا کہ قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ملک بدر کر دیا جائے، بھگا دیا جائے. ابو جہل نے کہا کہ سارے قبیلے مل کر کے 10 آدمیوں کو لو اور سب کے ہاتھ میں تلواریں دے دو اور محمد پر ایک بار بھی حملہ کریں گے اور محمد کا خون بڑھ جائے گا، پھر ان کے خاندان والے قصاص نہیں لے پائیں گے، دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم دے دیں گے. اس طریقے سے مارنے کا پلان بھی ہوا دار الندوہ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ آپ کو مارنے کا پلان ہو گیا، آپ رات گھر چھوڑ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور علی سے کہا کہ علی، جبریل آ گئے، مجھے مارنے کا پلان ہو چکا، میں رات کو گھر چھوڑ دوں گا، تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، بستر میرا ہوگا، چارپائی میری ہوگی، رضائی میری ہوگی، لیکن محمد نہیں ہوگا، تم ہوگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان چلے جاؤ، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا. ان کو معلوم تھا کہ کفار مار سکتے ہیں، میں قتل ہو سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر میں لیٹ جاؤں گا تو میں مارا جا سکتا ہوں، لیکن کچھ نہیں کہا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں سو جاؤں گا، میں بستر پر سو جاؤں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس رات کو، جس رات کو میں سویا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، اتنے سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ، آرام کے ساتھ نیند آئی. اس سے پہلے مجھے کبھی اس طرح سکون اور چین کے ساتھ نیند نہیں آئی تھی کہ مجھے یہ گھبراہٹ ہوتی تھی پہلے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. اس لیے رات کو نیند نہیں آتی تھی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ علی، تم سو جانا اور صبح اٹھ کر کے جو لوگ کی امانتیں ہیں، امانتیں دے دینا، اور تم صبح میرے یہاں آ جانا امانت دے کر، مال دینے کے بعد تو مجھے پتا چل گیا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں صبح تک، تو اس کا مطلب صبح تک میں زندہ رہوں گا. تو اس رات کو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رات کو میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، صبح تک موت نہیں آئے گی. تو بڑے آرام کے ساتھ میں سویا تھا بستر پر. باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو نکل گئے ان کے سامنے سے. لوگوں نے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟
لوگوں سے کہ محمد کا انتظار کر رہا ہوں. ارے محمد تو چلے گئے. آج چلے گئے کیسے؟ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو مٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈال کر کے سر کے اوپر ان کے نگاہوں کے سامنے چلے گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نظر ہی نہیں آیا. سر پہ ہاتھ رکھا تو سر کے اوپر مٹی ہے. ہائے افسوس، کیا بات ہے. چلو اندر جاتے ہیں. حضرت چادر کھینچتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. محمد چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہر طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیاں سامنے آئیں گی، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آج ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غیر مسلموں کے ساتھ. ہم انہیں بلاتے ہیں اپنے شادی بیاہوں میں، ہم ان کے پروگرام میں بھی جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں. لیکن کسی کی مجال ہے تو اسے ایک قرآن دے دے، ایک کتاب دے دے، نصیحت کی بات سنا دے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سناتے. ہم نے اس طرح کبھی نہیں کیا. ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور اوپر سے ہم ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعائیں بھی کرتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، مر جائے. لیکن ہم نے اس کو آج تک قرآن نہیں دیا، آج تک ہم نے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا. ہماری تعلقات بھی بہت ساری ہیں، ہمارے پروگرام میں وہ آتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، دوستیاں ہیں غیر مسلموں سے، لیکن سمجھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. لیکن جب سمجھانے کی تمہیں طاقت نہیں ہے تو آپ بد دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، لعن طعن بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو اور مغفرت کی بھی دعا مانگو. علماء کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اگر دعوت نہیں پہنچائی تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ لعن طعن کریں. مغفرت کی دعا تو اس کی ممانعت تو نبیوں پر تھی کہ نبیوں نے دعوت پہنچا دی تھی، تبلیغ کر دی تھی. اب ان کے لیے جائز تھا کہ ان کے لیے مغفرت نہ کرے. تو ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لعن طعن نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.